बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आओ कुरान समझे आसान तरीके से सेशन नंबर 1 और सबक नंबर 1 में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में हम क्या सीखेंगे? कोर्स का बुनियादी तारुफ़ देखेंगे और इसी के साथ हम कुरान करीम पढ़ने से पहले तअव्वुज़ सीखने की कोशिश करेंगे और साथ में हम ग्रामर को भी देखेंगे, जिसमें हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु बुनियादी बातचीत के लिए कुछ अस्मा सीखेंगे और इसी के साथ साथ हम तवज्जो और शौक़ दिलाने के लिए नुक्ते तालीम देखेंगे। याद रखिएगा, इस सबक के अख्तिताम पर आप 12 ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो तकरीबन कुरान करीम में 7248 मरतबा रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ने से पहले जज़ाहुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में हमारी मदद की और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आप सबको इतला दी। और आप सबको मुबारकबाद कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब सीखने के लिए अपनी मसरूफ़ तरीन औकात से वक्त निकाल कर इस ट्रेनिंग में शरीक हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक अहम वजाहत करता चलूँ कि जो कुछ भी आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कुछ भी आपको सिखाऊंगा, वो तमाम चीज़ें हमने उलमाए किराम से सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्क सिर्फ पोजीशन का होगा, फ़र्क सिर्फ तरीक़े तदरीस का होगा, फ़र्क सिर्फ अंदाज़ का होगा। यानी मेरी पोजीशन आपके और उलमाए किराम के दरमियान पुल के हैं कि जो कुछ वहाँ से सीखा वही कुछ आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी कोशिश ये है कि हम चीज़ों को आसान बनाएं, हम रिवायती और मुरवजा अंदाज से हट कर थोड़ा सा जदीद तरीक़े तदरीस अपना कर आपको समझाने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, कुरान करीम के मुसलमानों पर 5 बुनियादी हुकूक़ हैं। हम सब पर ये लाजिम है कि हम इन हुकूक़ की अदायगी करें। पहला हक़ ईमान लाना, कुरान करीम को तस्लीम करना कि यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी कलाम में हमसे तकाज़ा कर रहा है। इसी कलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुदल लिन्नास कहा है, हुदल लिलमुत्तक़ीन कहा है। इसी कलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुकम्मल निज़ाम और ज़ाबिता हयात कहा है, तो हमें इस पर ईमान लाना होगा। दूसरा हक़ तिलावत करना, अल्लज़ीना अतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस कलाम का दूसरा हक़ यह है कि हम इसकी तिलावत करें और दुरुस्त अदायगी से तिलावत करें, यानी तिलावत उस तरह करें जिस तरह उसका हक़ है, और हक़ अदा करने के लिए हमें बुनियादी तजवीज़ सीखनी होगी। तीसरा हक़ तज़क्कुर व तदब्बुर, यानी इस कुरान करीम को समझना है कि इस कलाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या ख़िताब कर रहा है, जो कुछ हम समझें। फिर चौथा हक़ यह है कि हम इस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, प्रैक्टिकल अप्लाई करें इस कुरान करीम को अपने लाइफ पर। और पांचवा हक़ है कि हम इस जो कुछ हमने सीखा, अपने ऊपर अप्लाई किया, अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की, इसी को हम दूसरों तक पहुँचाएँ, इसकी तरवीज करें, इशाअत करें और तबलीग करें। ये 5 बुनियादी हुकूक़ हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम समझने के लिए क्या ज़रूरी है? पहले हम चले अल्फाज को लेते हैं। कुरान करीम का मसहफ़, हाफ़िज़ी मदनी मसहफ़, जो तमाम घरों में, मदारिस और मसाजिद में लोग उसमें तिलावत करते हैं और आपके यहाँ भी मौजूद होगा, उसमें तकरीबन कुरान करीम के 600 सफ़हात हैं और हर सतर पर, हर सफ़े पर तकरीबन 15 सुतूर हैं, यानी 15 लाइन हैं, और हर लाइन में तकरीबन 9 अल्फाज हैं। हर लाइन कितने अल्फाज पर मुश्तमिल है? तकरीबन 9 अल्फाज पर मुश्तमिल है। और हर लाइन में 9 अल्फाज हैं और हर सफ़े पर 15 लाइन हैं, तो हम 9 को 15 से ज़रब देंगे। 9 को 15 से ज़रब देने से 135 अल्फाज बनते हैं एक सफ़े पर। एक सफ़े पर कितने अल्फाज बनते हैं? 135। हम एवरेज ले लेते हैं, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं, तो इस वजह से हम इसको 130 ले लेते हैं। ठीक है, 130 अल्फाज तकरीबन हर सफ़े पर बनते हैं। तो कुरान करीम के टोटल सफ़ात कितने थे? 600 सफ़ात। अब 600 को हम ज़रब देंगे 130 से, 130 को जब 600 से ज़रब देते हैं तो तकरीबन 78,000 अल्फाज कुरान करीम के बनते हैं। कितने अल्फाज बनते हैं? 78,000 अल्फाज बन रहे हैं। तो अब 78,000 अल्फाज सीखना ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हम आगे जाके मज़ीद आसानी देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को समझने और कुरान से नसीहत हासिल करने के लिए इसमें क्या राज पोशीदा रखा है, जिसको हम कहते हैं कि ये आसान है। कुरान करीम के असल अल्फाज 17,000 है, 17,000 अल्फाज हैं। यानी हम सब बखूबी जानते हैं कि कुरान करीम में बहुत ज़्यादा तकरार है।
الفاظ بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو اگر ہم اس ریپیٹیشن کو نکالیں اور اس کے اصل الفاظ، اصل ورڈ، روٹ ورڈ اصل ہم دیکھیں تو وہ تقریباً 17,000 ہے، یعنی 17,000 الفاظ ہیں. اگر ہم اس 17,000 الفاظ کو سیکھتے ہیں تو تب بھی ہمیں یہ مشکل لگتا ہے کہ 17,000 الفاظ سیکھیں گے، کون سیکھے گا؟ اتنا بڑا ذخیرہ الفاظ یہ کون اپنے ذہن میں رکھے گا؟ تو چلے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں آسانی کیا ہے. اگر ہم علم الصرف کے کچھ مزید قواعد سیکھ لیں تو یہ 17,000 الفاظ گھٹ کے 4,500 الفاظ رہتے ہیں. یعنی ہم اگر 4,500 الفاظ سیکھنے کے لیے وقت دیتے ہیں تو اب یوں سمجھے کہ ہم نے 78,000 الفاظ سیکھ لیے الحمدللہ. تو یہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے انتہائی آسان ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے. یہ کہنا کہ قرآن کریم مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہ کہیے، ایسا ہرگز نہ سوچیے. کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن کریم آسان ہے، اس کا کلام نازل فرمایا ہے. وہ جب کہتا ہے آسان ہے تو میں، آپ اور معاشرہ کون ہوتا ہے قرآن کریم کو مشکل گرداننے والا؟ انتہائی آسان کلام ہے. اور ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ یعنی نماز اور اذکاری نماز سے قرآن کریم سمجھنا شروع کریں گے. سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ ہم آخری 6 سورتیں یعنی سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اذان کے کلمات دیکھیں گے، تشہد کے دعا اور ساتھ میں درود ابراہیمی کے ذریعے سے الحمدللہ ہم 50% قرآنی الفاظ سیکھنے کی کوشش کریں گے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اذکاری نماز اور آخری صورتوں کے ذریعے سے ہم 232 یا 230 ایسے ہائی فریکوینسی ورڈ سیکھیں گے، ایسے الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً قرآن کریم میں 40,000 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں الحمدللہ. یہ ہے آسانی کا راز، یعنی قرآن کریم سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. نماز کے ذریعے سے ہی ہم قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا کورس ہے، 20 دن پر مشتمل ہوگا. روزانہ انشاءاللہ 1 گھنٹہ ہماری اس کی کلاس ہوگی الحمدللہ. اس کورس کے بعد انشاءاللہ قرآن شروع ہوگا. ہم پریکٹیکل قرآن کریم کو الف لام سے شروع کریں گے اور قرآن کریم کے ٹوٹل صفحات 600 ہیں اور اس 600 صفحات کے لیے ہم نے صرف 400 گھنٹے نکالنے ہیں. تو کیا یہ مشکل ہے؟ انتہائی آسان. یعنی ہم اپنی پوری زندگی میں 400 گھنٹے اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کے لیے نہیں دے پائے تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا تھا اس رب کے کلام کو سمجھنے اور اس رب کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کیا ہمارے پاس صرف 400 گھنٹے نہیں تھے؟ انتہائی تشویشناک لمحہ ہوگا اگر ہم پلان نہیں کرتے. اگر ہم پلان بنانے میں ناکام ہو تو ہم ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. انگلش کا مقولہ ہے کہ if we fail to plan, we plan to fail. مثال کے طور پہ اگر آپ کھانا کھانے کا پلان نہیں بنایا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھوکا رہنے کا پلان بنا لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کھانا کھانے کی کوشش نہیں کر رہے، اپنی بھوک مٹانے کی کوشش نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوکا رہنے کا پلان تو آپ نے بنا چکا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے قرآن کریم سیکھنے کے لیے صرف 400 گھنٹے لگانے کا پلان نہیں بنایا تو گویا آپ قرآن کریم نہیں سیکھنے کا پلان بنا چکے. آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کورس کے مقاصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کورس کا پہلا مقصد ہے یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کریم سمجھنا آسان ہے. الحمدللہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے آسان بنا دیا ہے، اس کو ہم مشکل نہیں کہیں گے. اگر ہم اس کو مشکل کہتے ہیں تو کیا ہم قرآن کریم کو جھٹلانے والے بن جائیں گے؟ استغفر اللہ. دوسرا اس کورس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا آسان طریقہ سکھانا، یعنی لفظی ترجمہ سکھائیں گے اور ساتھ میں TPI کے ذریعے یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جس میں ہم دیکھیں گے، سوچیں گے، بولیں گے، سمجھیں گے، اشارے کریں گے اور مل کر کریں گے. یعنی پریکٹیکل ذہنی طور پر، مینٹلی، فزیکل اور مینٹلی طور پر ہم بالکل انوالو ہوں گے. یہ ایک آسان اور جدید طریقہ ہے، جدید وے ہیں، جدید ٹریک ہیں بہت کم وقت میں زیادہ سیکھنے کے لیے. اسی کے ساتھ تیسرا بنیادی مقصد اس کورس کا ہے کہ نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ بتانا آپ کو، تاکہ نماز میں خوب دل لگے، خشوع اور خضوع حاصل ہو اور نماز کے اثرات ہماری پوری زندگی میں آئے. یعنی نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں. ہم اپنے رب سے روزانہ 5 دفعہ ملاقات کرتے ہیں، 5 دفعہ ان سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے ہم اپنے رب سے کیا کلام کرتے ہیں. تو اس کورس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ نماز کا مؤثر طریقہ ہم یہاں سے سمجھ لیں اور نماز کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ. چوتھا مقصد قرآن کریم کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، کہ قرآن کریم اگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے تو ہم پریکٹیکل اس کو اپنے لائف پر اپلائی کر سکیں انشاءاللہ.
पांचवा मकसद इस कोर्स का कि ईमान को मजबूत करना और अमल साले और अच्छे अखलाक की तरगीब दिलाना। इंशाअल्लाह इस कोर्स के ज़रिए से हम अपने ईमान को मज़ीद बेहतर और मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा मकसद इस कोर्स का कि कुरानी मजमून के मुतालिक इंशाअल्लाह हम अरबी बोलचाल के 100 जुमले भी सीखेंगे, यानी जो कुरानी करीम से मुतालिक अरबी बोलचाल के जुमले हैं वो भी इंशाअल्लाह इस कोर्स में शामिल हैं। इस कोर्स के बुनियादी कुछ इम्तियाज़ी खुसूसियात भी हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा और बेहतरीन आसान तरीका ये है कि इस कोर्स को हम सूरतुल फातिहा से शुरू करते हैं, यानी नमाज में रोज़ाना तकरीबन 32 बार अरबी में अल्लाह से बात करते हैं। कैसा ज़बरदस्त आगाज़ है, और मकसद भी साथ ही में हासिल हो रहा है, यानी हम उस जगह से आगाज़ कर रहे हैं, उस सूरत से आगाज़ कर रहे हैं जो रोज़ाना हम 32 मरतबा दोहराते हैं, यानी हमें वो पहले से मालूम है। हम मालूम से नामालूम का सफ़र करने जा रहे हैं, हम मालूम से नामालूम की तरफ जा रहे हैं, यानी हमें सूरत अल-फातिहा मालूम है, सबको याद है, हम सब पढ़ते हैं, लेकिन सूरत अल-फातिहा में हम क्या बात करते हैं, क्या वादे करते हैं रब से, क्या पैगाम हमें सूरत अल-फातिहा से मिलता है, ये हम नहीं समझते, ये नहीं मालूम। तो जो मालूम है फातिहा, अल्फाज उसके, रीडिंग उसकी मालूम है, उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे जो हमें नहीं मालूम इंशाअल्लाह। हम हर रोज़ 5 नमाज के लिए तकरीबन 1 घंटा निकालते हैं और 1 घंटा हम गुजारते हैं। क्यों ना हम इसी से अरबी ज़ुबान सीखना शुरू करें। ये बहुत ही मौसर तरीका होगा और बहुत ही आसान तरीका होगा। और इस कोर्स की एक इनफरादी खुसूसियत ये भी है कि ये कोर्स हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान और बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले कुरान मजीद शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, तावुज़, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमें पढ़ना चाहिए। तो चले हम पहले अऊज़ु बिल्लाह को समझते हैं, इसको सीखते हैं, इसका तर्जुमा देखते हैं कि इसकी मानी क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे, उसके बाद इसका बामुहावरा तर्जुमा भी देखेंगे। अऊज़ु, अऊज़ु का मतलब है मैं पनाह में आता हूँ। अऊज़ु का लफ्ज़ तकरीबन कुरान करीम में 1 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम दी जा रही है, यानी अल्लाह के पनाह में, अल्लाह की हिफाजत में, यानी सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, गेट प्रोटेक्शन। जिस तरह हम गाड़ी में बैठते हैं, कहीं सफ़र करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम सीट बेल्ट बांध लेते हैं, यानी अपनी हिफाजत मुकद्दम है। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो सकता है, रास्ते में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम अपनी हिफाजत कर लेते हैं। तो कुरान करीम की तिलावत करने से पहले भी हम देखते हैं हर तरफ से शैतान के वसवसे में हम डले हुए हैं, शैतान के शिकंजे में हैं, शैतान के हमलों में हम गिरे हुए हैं। तो हमें हिफाजत की तालीम दी जा रही है कि हम कुरान करीम शुरू करने से पहले आप अल्लाह की पनाह में आए, अल्लाह की हिफाजत में आए, आप शैतान से पनाह मांगिए। तो ये हर काम से पहले हिफाजत की तालीम दी जा रही। बिल्लाही, अल्लाह की, बिल्लाही ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। बी का मतलब है कि, अल्लाह, अल्लाह का ज़ाती नाम है, बाकी तमाम नाम अल्लाह के ज़ाती सिफ़ाती हैं, और अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम है, बाकी सिफ़ाती नाम। बिल्लाही का तर्जुमा होगा अल्लाह की, बिल्लाही अल्लाह की। मिन से, मिन का तर्जुमा है से। मिन तकरीबन कुरान करीम में 3215 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, यानी इस मिन के दूसरे मानी भी हैं जो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के सीखेंगे। और जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं, किसी को लेटर या ख़त लिखने के बाद आखिर में लिखते हैं मिन जानिब या मन जानिब, तो मन जानिब का मतलब है से, ठीक है। इस तरह मिन का मतलब है से। शाबाश। अश-शैतान, अश-शैतान, शैतान से मुराद सारी जिन्स के शैतान है, यानी जिनसी हो या इंसी हो, यानी हर शैतान। शैतान की जमा शयातीन है, और ये लफ्ज़ तकरीबन कुरान करीम में 88 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अर्रजीम, अर्रजीम 2 अल्फाज हैं, अल और रजीम। रजीम का मतलब है दुत्कारा हुआ, मरदूद। अल का मतलब है वो जो, और रजीम का मतलब है दुत्कारा और मरदूद, यानी रजीम का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब रजीम का तर्जुमा आप कैसे याद रखेंगे? अगर आप भूल जाते हैं कि रजीम का क्या तर्जुमा है तो कैसे याद रखेंगे? तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे जवाब दीजिए, क्या शैतान अल्लाह के रहमत के करीब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो तो मरदूद हैं, दुत्कारा हुआ है, इसलिए रजीम के मानी है मरदूद। जब भी आप भूल जाए कि रजीम का क्या तर्जुमा है, क्या मानी है, तो आप जहन में ये लाए, क्या शैतान अल्लाह के रहमत के करीब है? नहीं, वो तो बहुत दूर हैं, दुत्कारा हुआ है, मरदूद हैं, तो रजीम का तर्जुमा है मरदूद। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि शैतान कौन है, यानी हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इसको करोड़ों इंसानों के भटकाने का तजुर्बा है। उसने तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया, हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता। यानी मज़ीद ये कि उसने अल्लाह के सामने कहा है कि वो हम पर
دائیں بائیں اوپر نیچے، گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا۔ ہر وقت ہم شیطان سے حالت جنگ میں ہیں، یعنی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ ہم گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، دوستوں میں ہوں، موبائل میں لگے ہو، اکیلے ہو یا ہم مجمع میں ہو، محفل میں ہو، یعنی ہم اس سے جنگ کے حالت میں ہیں۔ ہم شیطان کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے اور سب سے بہترین علاج ہے اعوذ باللہ کہنا۔ تو شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائے، یعنی وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمیں شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، یعنی سیفٹی فرسٹ۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر، یعنی کامیاب انسان کی یہ ایک پہلی عادت ہے۔ آج سے ہماری یہ پہلی عادت ہوگی کہ ہم سب سے پہلے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں گے، اور سیفٹی فرسٹ کا قانون کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا۔ یعنی ہم تعوذ اور سورۃ الفاتحہ میں 12 اہم عادتیں، 12 اہم ہیبٹس انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی ہیبٹ اور سب سے پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم نے جو سیکھا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم تصور اور احساس کریں گے۔ فی الوقت آپ بالکل آنکھیں بن کے تصور اور احساس کریں۔ ابھی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ شیطان کے شکنجے میں ہیں، چاروں طرف سے شیطان آپ پر حملہ آور ہے۔ یہ آپ تصور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر موجود ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے تعوذ کو اس احساس اور تصور کے ساتھ پڑھیے کہ یہ اللہ رب العالمین سن کر اس کا جواب دے گا۔ اس کے بعد جب آپ یہ تصور اور احساس کریں گے کہ ہم شیطان کے شکنجے میں ہیں، تو اب اللہ سے دعا مانگیے، الہ العالمین مجھے شیطان کے وسوسوں سے دور فرما، شیطان کے شکنجے سے نکال اور شیطان کے حملوں، تابڑ توڑ حملوں سے مجھے نجات دے دے۔ اور یہ دعا مانگتے وقت آپ بھیک مانگنے کا انداز ہو، جس طرح ہمیں اگر کسی ایمرجنسی میں کسی اہم چیز کی ضرورت ہو تو ہم کسی بندے سے جا کر اس سے آرڈر نہیں دیتے کہ یہ چیز ہمیں دے دیں، بلکہ ہم انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ پلیز برائے مہربانی اگر آپ یہ چیز مجھے عنایت نہیں فرماتے تو میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں تو گڑ گڑا کر مانگے، بھیک مانگنے کا انداز ہو، اور اللہ سے حفاظت مانگے کہ اللہ شیطان سے ہمیں محفوظ فرما، اور انتہائی عجز انکساری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے یہ دعا مانگے کہ الہ العالمین شیطان سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد ہم احتساب کریں گے کہ آج میں کتنی بار شیطان کے پندے میں آیا، کیوں آیا؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، محفل کی وجہ سے، یا کوئی دوسری وجہ ہے، آپ نے چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ چیک کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کس وجہ سے شیطان کے پندے میں آیا، تو اب آپ نے پلان بنانا ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے کہ میں صحیح دوستوں کے ساتھ رہوں گا اور ان چیزوں سے دور رہوں گا جس کی وجہ سے میں شیطان کے پندے میں آ رہا ہوں، اور صحیح وقت کا استعمال کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ تمام کام سیکھ لیا تو اب ہم دوسروں کو بھی شیطان کے حملوں میں سے بچانے کی کوشش کریں گے، شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں گے، یعنی ہم تبلیغ کریں گے۔ تو یہ 5 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے تصور اور احساس کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، پھر ہم دعا مانگیں گے، پھر اس کے بعد احتساب کریں گے، پھر ہم پلان بنائیں گے، پلان کے بعد ہم تبلیغ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ ابھی پریکٹس کیجئے، یوں سمجھیے کہ آپ شیطان کے پندے میں ہیں، شیطان کے حملے میں ہیں، چاروں طرف سے شیطان آپ پر حملہ آور ہیں، آپ پناہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پڑھیے گا، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہیں۔ دوبارہ پڑھیے گا، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہیں۔ ہم اب مکمل آیات پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ الحمدللہ۔ اب ہم آگے گرامر پڑھتے ہیں۔ گرامر کے لیے ہم TPI طریقے تدریس کو استعمال کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم آپ کو عربی قواعد سے نہیں شروع کرتے، اگرچہ الحمدللہ ہم قواعد جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یؤمنون کا ہم صرفی اور نحوی اس کے کچھ اجرا لیتے ہیں، تو یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے، اور یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنہ من الافعال الخمسہ والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل، یعنی
میں نے جو آپ کے سامنے اس اجرا کی ہے کہ یہ یؤمنون دراصل میں ہے کیا، صرفی اور نحوی اس کی کچھ قواعد آپ کے سامنے رکھیں تو یقیناً آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس عام انسان میں عربی سے ڈر بیٹھ جائے گا اور خوف بیٹھ جائے گا کہ یہ تو عربی بڑی مشکل ہے، قرآن تو بڑا مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ قواعد آپ کو نہیں بتاتے ہوں گے، بلکہ ہم خوش جملوں سے بھی شروع نہیں کرتے، جس طرح ہم ھذا بیت کبیر، یہ جملہ ہم روزانہ کب پریکٹس کریں گے؟ یعنی ایسا بھی نہیں پڑھا رہے، بلکہ ہم پریکٹیکل TPI طریقہ تدریس سے ہم استعمال کر کے اصطلاحات سے دور آسان اور دلچسپ انٹریکٹیو طریقہ کار اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی TPI کیا ہے؟ یعنی اس میں کان استعمال ہوتا ہے، آنکھ استعمال ہوتا ہے، دماغ استعمال ہوتا ہے، آواز بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہاتھ کے ذریعے سے ہم کچھ اشارے کر رہے ہوتے ہیں اور دل سے سارا کام کرتے ہیں۔ یعنی TPI کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ آپ سب میرے ساتھ دہرائیں گے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ یعنی اس میں مکمل ہم انوالو ہوں گے، ہم سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، سوچیں گے بھی، بتائیں گے بھی اور دل سے بھی کریں گے۔ تو TPI کا استعمال کیجئے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ یہ ایک مربوط مکمل نظام ہے۔ ابھی سے پریکٹس کیجئے تاکہ بعد میں آسانی ہو۔ یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا، نہیں، آج اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج اس کورس کو سیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تو آج سے ہی سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں ایک عام مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح ہم روزمرہ کی زندگی میں موبائل پر کسی سے اگر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم درمیان میں اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو ایڈریس یا پتہ مانگنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو بتاؤں گا آپ رائٹ جائیں، پھر لیفٹ جائیں، پھر وہاں سے آپ نے اوپر سیڑھیوں پر چڑھنا ہے۔ اب وہ بندہ جو میرے سامنے موجود نہیں ہے، وہ کال پہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے، میں اشارے کیوں کر رہا ہوں؟ وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کو اشاروں کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ میرے سامنے تو آپ لوگ ہیں، آپ کو کیا اس اشاروں کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر میں کیوں اشارے کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دماغ ہی ایسا کام کرتا ہے۔ ریسرچ کہتی ہیں کہ دماغ اور ہاتھ کا کنیکشن ہے۔ جب آپ دماغ سے بات کر رہے ہوں گے، آپ کے دماغ میں ایک چیز آئے گی تو اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اپنے دماغ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، دماغ کو سہولت دینے کے لیے ہاتھ خودکار طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم پریکٹیکل دماغ کا جو نظام ہے اسی پر سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی TPI ایک سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، عربی زبان کے صیغوں کے لیے بہت آسان ہے، اشارے اس میں بہت آسانی کے لیے ہیں، اس میں سارے دماغ کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے اور آج سے سیکھنے کی کوشش کریے۔ TPI طریقہ تدریس کے ذریعے قرآن کریم کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر تقریباً 30,000 سے زیادہ یعنی 40% قرآنی الفاظ سیکھے، الحمدللہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم بات چیت کرنے کے لیے اردو میں کچھ جملے استعمال کرتے ہیں، جس طرح اگر میں اپنے سامنے دور ایک بندے کو اشارے کر کے بتاتا ہوں، وہ بندہ، ایک انگلی سے بتاتا ہوں نا، اس کا مطلب ہے وہ بندہ جو آج یہاں نہیں ہے، وہ سب بندے جو آج یہاں نہیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں یار آپ کیسے ہیں؟ کوئی میرے سامنے بندہ ہو مخاطب، ہم اس طرح اشارہ کرتے ہیں آپ کیسے ہیں؟ آپ سب کیسے ہیں؟ یعنی 4 انگلی سے مطلب ہے ہم سب کی بات کریں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، اپنی طرف اشارہ کر کے متکلم، یعنی میں تو فرسٹ پرسن، ہم سب تو بالکل ٹھیک ہیں جب ہم زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت سمپل ہے، عربی میں بھی اسی طرح ہم اشارے کریں گے۔ تو چلیے آپ اردو میں TPI کا استعمال کرتے ہوئے میرے ساتھ اشارے کریں گے۔ ہم TPI سے اشارے کریں گے رائٹ ہینڈ سے۔ رائٹ ہینڈ کا مطلب ہوگا مرد کی بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ مذکر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک انگلی کا مطلب ہوگا کہ ہم ایک بندے کی بات کر رہے ہیں۔ 4 انگلیوں کا مطلب ہوگا کہ ہم زیادہ یعنی جمع کی بات کر رہے ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ شاباش، جمع کی بات کر رہے ہیں۔ تو رائٹ ہینڈ کا مطلب ہے مذکر، ایک انگلی کا مطلب ہے ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، 4 انگلیوں کا مطلب ہے ہم زیادہ بندوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رائٹ ہینڈ سے رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں ہاتھ سے دائیں سائڈ کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم غائب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بندہ جو دور ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سامنے اس طرح اشارہ کر کے بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ مخاطب کی طرف بات کر رہے ہیں، یعنی جو میرے سامنے بندہ موجود ہے اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اپنی طرف اشارہ کرنے کا مطلب ہے کہ میں اپنی طرف یعنی متکلم، یعنی میں خود بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ میرے ساتھ اشارے کیجئے گا، وہ سب، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ایک مرد، یعنی رائٹ ہینڈ کا مطلب ہے مرد، ایک کا مطلب ہے ایک، تو ہم کہتے ہیں وہ، یعنی وہ ایک مرد، تو وہ ایک مردنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ TPI طریقہ تدریس آسان بناتا ہے چیزوں کو، تو اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے، وہ ایک مرد، لیکن ہم کہیں گے وہ سب، اس کا ترجمہ ہوگا وہ سب مرد،
لیکن یہ کہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ ٹی پی آئی طریقہ تدریس چیزوں کو آسان بناتا ہے. وہ سب، وہ سب، آپ یعنی آپ ایک مرد جو میرے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں گے آپ سب یعنی جمع زیادہ مراد، میں، ہم سب. شاباش. دوبارہ کریں گے. وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب. شاباش. دوبارہ کریں گے. وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب. وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب. شاباش. اسی کے لیے ہم ابھی عربی اسما سیکھیں گے جو پروناؤن ہیں یعنی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کے لیے ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں ہوا ود ایکشن، اشارے کے ساتھ پڑھیں گے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، ہوا، وہ، ہم، وہ سب. شاباش. یعنی وہ سب جو غائب ہیں. انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. اب ہم صرف عربی کا ترجمہ آپ نہیں کریں گے، صرف عربی کی ہم پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. شاباش. ریپیٹ کیجئے. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. شاباش. اب میں ترجمے کے ساتھ آپ دہرائیں گے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انت، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحن، ہم سب. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انت، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحن، ہم سب. شاباش. ویل ڈن. بہت آسان. ہم نے صرف 6 صیغے کیوں سیکھے؟ یعنی ہم نے صرف 6 الفاظ کی پریکٹس کیوں کی؟ عربی میں تو یہ 14 ہے. کون کون سے؟ ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. یعنی یہ تو 14 ہیں. ہم نے 6 کی پریکٹس کیوں کی؟ ہم نے آسان کی حکمت عملی اپناتے ہوئے صرف 6 کو اس لیے سیکھا کہ قرآن کریم میں 2 کے یعنی ہما، 2 اور مؤنث کے صیغے بہت کم استعمال ہوئے ہیں. یعنی 2 اور مؤنث کے صیغے قرآن میں کم ہیں. تو جب آئیں گے انشاءاللہ اس وقت ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو ہمارے لیے وہ سیکھنا مشکل نہیں ہوگا. ہم بعد میں انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے. اور ویسے بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان والو، تو اس میں کیا ہے؟ مرد اور عورت دونوں مراد ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں عربی بول چال کی طرف. عربی بول چال جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم عربی بول چال سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہوگا من. کون سا لفظ ہوگا؟ من. من کا ترجمہ ہے کون. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ من کا ترجمہ کیا ہے. من کا ترجمہ ہے کون، یعنی ہو، من، کون. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اب وہی الفاظ، وہی اسما جو ابھی ہم نے سیکھے ہیں ضمائر، اسی کے ساتھ ہم من کو ملا کر پریکٹس کریں گے. شاباش. سب ریڈی ہیں؟ رائٹ ہینڈ سے مرد مراد ہیں اور رائٹ ہینڈ سے رائٹ سائڈ پر ہم اشارے کریں گے. من ہوا، وہ کون ہے؟ آپ جواب دیں گے ہوا مسلم، وہ مسلمان ہیں. ایک انگلی سے. ہوا مسلم، وہ مسلمان ہیں. من ہم، وہ سب کون ہیں؟ آپ جواب دیں گے ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. من انتا، آپ کون ہیں؟ انا مسلمون، میں مسلمان ہوں. من انتم، آپ سب کون ہیں؟ نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اب ہم صرف اردو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں. وہ سب کون ہیں؟ وہ سب مسلمان ہیں. آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں. آپ سب کون ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں. اب ہم عربی میں کی کوشش کرتے ہیں. من ہوا، ہوا مسلمون. من ہم مسلمون. من انت، انا مسلمون. من انتم، نحن مسلمون. ایک دفعہ پھر دہرائیے گا. من ہوا مسلمون. من ہم مسلمون. من انت، انا مسلمون. من انتم، نحن مسلمون. شاباش. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور گرامر سیکھنے کے بعد نقطۂ تعلیم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی الحمدللہ آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ نے اللہ رب العالمین نے آپ کو انتہائی طاقتور دماغ سے نوازا ہے. قرآن مجید سیکھنے کے لیے آپ کے پاس دماغ موجود ہیں اور آپ کے پاس انتہائی طاقتور پروسیسر موجود ہے. اللہ رب العالمین کا لاکھ شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا ہائی طاقتور دماغ سے نوازا ہے. یعنی ریسرچ کہتا ہے کہ انسانی دماغ میں 10,000 کروڑ سیلز ہیں. 10,000 کروڑ خلیے موجود ہیں. کتنے؟
10,000 کروڑ خلیے موجود ہیں الحمدللہ۔ اس سے بھی زیادہ تعجب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر خلیے کی تقریباً 20,000 شاخیں موجود ہیں۔ کتنے شاخیں؟ 20,000 تک شاخیں ہر خلیے کی موجود ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تعجب اور حیرت کی بات مزید یہ ہے کہ اس 20,000 میں سے ہر شاخ پر سیکنڈ 500 دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، کھلتا ہے۔ ہم ایک سیکنڈ میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم ایک سیکنڈ۔ یعنی اتنا ہائی پروسیسر آپ کے سامنے موجود ہے، اتنا ہائی دماغ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ 20,000 شاخیں پر سیکنڈ 500 دفعہ ٹکراتا ہے، 500 دفعہ۔ ابھی اگر میں آپ کو کہوں کہ آج سے 10 سال پہلے آپ پر گزرا ہوا ایک غمگین لمحہ یاد کیجئے، فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا نا؟ یہ ہے آپ کا دماغ، یہ ہے دماغ کی طاقت، یہ ہے انتہائی ہائی پروسیسر۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو 10 سال پیچھے لے گیا اور آپ کو یاد دلایا کہ 10 سال پچھلے دن یہ ایسا دن تھا جس میں آپ غمگین تھے، آپ پر پریشانی تھی، آہو بکا اور چیخو پکار کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس کا مطلب ہے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی بہت بڑی گنجائشیں، بہت زیادہ گنجائشیں اور بہت قوت ہیں آپ کے پاس۔ ہم بمشکل اپنا دماغ 5% سے 25% تک استعمال کر سکتے ہیں، یعنی تقریباً باقی سارا خالی رہتا ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ پڑھنے کی بھی کوشش کریں تو ہم 5% استعمال کریں گے، باقی سارا خالی پڑھیں گے۔ ہم کیا کریں گے کہ اس خالی دماغ کو اسی طرح لے کے جائیں گے کہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میاں یہ دماغ آپ نے دیا تھا، میں نے بالکل اس میں خیانت نہیں کی، آپ اپنا امانت واپس لے لیجیے۔ اس طرح تو نہیں کہیں گے، دماغ تو یقیناً استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، تو ہمیں اسے استعمال میں لائیں گے۔ تو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کو اس لگائیں، دماغ سے کام لیں۔ اگر ہم 60 برس کے بھی ہو جاتے ہیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مر جاتے ہیں، یعنی باقی سارے زندے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میری تو عمر بہت زیادہ ہو گئی، اب تو میں سیکھ نہیں سکتا، اب تو میری سیکھنے کی عمر نہیں ہے، تو اس بندے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ 60 برس کے بھی ہو جائے تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں، باقی سب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یوں ہے کہ آپ قرآن کریم کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں۔ سوال پھر یہ آتا ہے کہ جب ہمارے دماغ کے خلیے بالکل زندہ ہوتے ہیں 60-70 سال کی عمر میں بھی، تو پھر ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ ہم بھول اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارا دماغ کمزور ہے، ہم یادداشت کے قواعد کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے کچھ قواعد ہیں، اسی پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ چیز یاد رہے گی، محفوظ رہے گی۔ تو اپنا زبردست دماغ استعمال کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی کن ذہن کہیں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ بالکل نہیں، آپ کو غصہ آئے گا کہ میں تو کن ذہن نہیں ہوں، ناقابل نہیں ہوں، یہ بندہ مجھے کیوں کن ذہن پکار رہا ہے؟ تو میں اگر آپ سے سوال کروں کہ فی الوقت شیطان آپ کے ذہن میں آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم سمجھنا مشکل ہے، تو آپ شیطان کی کیوں سنتے ہیں کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کن ذہن ہیں، قرآن سیکھنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو مخصوص لوگوں کا کام ہے، اس کے لیے تو مخصوص لوگ ہیں جو قرآن کریم سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ شیطان کی اس بات کو کیوں مانتے ہیں؟ نہیں مانیں گے ہم، اعوذ باللہ کہہ کر۔ ذہن میں جب یہ خیال آ گیا کہ قرآن کریم مشکل ہے تو ہم ڈائریکٹلی کیا پڑھیں گے؟ سیفٹی فرسٹ کا قانون کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے اور شروع کریں گے کہ ہم قرآن مجید سیکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم آسان بنایا ہے ہم سیکھنے کے لیے، ہم اس کورس میں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے الحمدللہ۔ یاد رکھیں اس سبق کے اختتام پر ہم نے 12 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 7,248 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو یعنی کتنا آسان ہے کہ آج کے الفاظ میں ہم نے صرف تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں، اور ساتھ میں ہم نے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، اس 6 الفاظ اور باقی 6 الفاظ اور تعوذ میں ہم نے سیکھے ہیں۔ ایک لفظ اپنے عربی بول چال میں لیا، یعنی ہم نے 12 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 7,248 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یعنی کتنا آسان ہے قرآن کریم سمجھنا الحمدللہ۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سیشن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔